नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की जहाँ तक बड़ी ख़बरें हैं, बिहार में रियासती इंतखाबात होने वाले हैं नवंबर के महीने में, और उसकी तारीख तो ऐलान नहीं किया गया, अलबत्ता फ़हरिस्त जारी की गई। फ़हरिस्त में कितने नामों का यानी इंदराज हुआ, कितने नामों की जो है इखराज हुआ, और क्या क्या मामले हुए, इसको बड़ी खबर के तौर पर दिया गया। दूसरी जो उर्दू अखबारात की बड़ी खबर बनी, वो ट्रम्प का अमन मंसूबा गज़ा से मुताल्लिक़ 20 नुकाती। तो देखेंगे ये क्या है। फिर सारी दुनिया, अरब, इस्लामिक सब कर रहे हैं हमास और इस्लामी जिहाद को, उस पर एतराज़ है। अब ये क्या होने वाला है, तो देखिए किस तरीके से ये मामला आगे चल रहा है। और फिर कत्लेआम रुकना नहीं। फिर ख़तर के जो नशरी इदारे है उसकी तरफ से कहा गया है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने माफ़ी चाह ली और फिर कहा कि आइंदा फिर अब नहीं करेंगे ऐसा। बहुत खूब, अच्छी बात है भाई, सुधर जाएगा तो ठीक है। और यानी सिविल राइट्स से मुतालिक तंजीम की रिपोर्ट आई है कि कैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, ये 3 वैसे भी और रियासतों का भी जिक्र है, उसमें किस तरीके से ख़ासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और बरेली में कल क्या हुआ, बनारस में कल क्या हुआ, कितनी दुकानें, कितने मकानात बुलडोज़र करके और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए ये तो एक पूरी तरीके से क्रैकडाउन है। जैसा गज़ा में तो खैर अलग सूरत हाल है, लेकिन हम उससे कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन उससे कम तरफी तो नहीं है। ये भी खबर देखी जा रही। और रूस यूक्रेन ये मामला, डोनाल्ड ट्रम्प की मुसलमानों और इस्लाम से दुश्मनी, उसके एक और सबूत आ गया। वैसे कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि जो गज़ा में क़त्ल-ए-आम है, उससे पहले इनके जो पेशरो है इराक़, अफ़गानिस्तान, सीरिया, किस तरीके से हालिया अरसे में कितने लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, कितने मुस्लिम बच्चों को, औरतों के साथ क्या मामला हुआ है, एक रिपोर्ट आई है, देखिए इसमें भी बात करेंगे। और मानसून की सूरत हाल, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प का जो तंज है, जंग मैंने रुकवाई। अरे भाई, आपसे किसने पूछा भाई? ठीक है भाई, रुकवाई होगी, आप तो कितनी बार कहेंगे, फिर एक बार फिर। तो ये जो टीज़ है वो, और आरएसएस की 100 साला तकारीब, वज़ीर आज़म खुद हिस्सा लेंगे और उस पर आर्टिकल भी लिखे गए हैं। तो देखेंगे ये क्या मामला है। सोना और चांदी क्यों आम आदमी के हाथों से निकलता जा रहा है, ख़रीदने की सलाहियत मुमकिन नहीं रहेगी। तो देखेंगे, ये भी खबर है और बहुत कुछ खबरें हैं, कोशिश करेंगे नाजरीन इन पर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करें। नाजरीन, आज चारशंबे का दिन है, रबीउल सानी की 8 तारीख़ है, और 1 अक्टूबर को उर्दू अखबारात यकुम लिखते हैं। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, यकुम माने पहले। तो यकुम पहले, तो पहली तारीख़ होती है तो कैलेंडर का सफ़ा बदलता है और डायरी का सफ़ा भी बदलता है, फिर खाते का नया हिसाब शुरू होता है। एक उम्मीद बनती है, चलो जो गुज़िश्ता महीने कुछ ना हो सका तो अब ये महीने में कर दिखाएंगे। एक रेजोल्यूशन कहते हैं ना उसको, यानी अपने ख्वाबों की तकमील के लिए। तो हम तो यही दुआ करते हैं, यही तमन्ना भी रखते हैं कि आप जो सफ़ा पलटाते हैं कैलेंडर का, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली हो, थोड़ा सा एहतिसाब, यानी अपना जो कुछ पिछले महीने में मैंने ये किया, वो किया, ये किया, कितनी सुस्ती की, कितना सोया, कितना पाया, ये सब कुछ अब ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, 100 टारगेट रखिए, 10 पे भी कामयाब हो गए तो आपकी कामयाब है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आपके कैलेंडर के सफ़े के साथ आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली हो। और जैसे ही पहली तारीख़ आती है तो खुशियाँ तो होती हैं, और वो दौन नहीं रहे। मैं कई बार कह चुका हूँ, वो गीत भी लोगों को याद नहीं है कि खुश है ज़माना आज पहली तारीख़ है। तो काफ़ी पहली तारीख़ का कुछ बात और रहती है, चूँकि सब कॉन्टिनेंट यानी बर सग़ीर के जितने ममालिक हैं, यहाँ 5 ममालिक हैं, सब में यही महीनेवार हिसाब होता है, जबकि यूरोप और अमेरिका में हफ्तेवार हिसाब होता है। और खैर हफ्तेवार हिसाब वो कैसा होता है, वहाँ जो लोग आपके लोग हैं उनसे पूछ लीजिए,
لیکن مہینے واری حساب میں کچھ بات اور ہوتی ہے. تو خیر چلتے ہیں ناظرین، پہلے ہم بہار، ریاست بہار جائیں گے، جہاں بہار کی توقع تو ممکن نظر تو نہیں آتی. تو خیر دیکھیے، ایس آئی آر ووٹ چوری، اس پورے تنازع کے درمیان ووٹر لسٹ آئی. 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹر، اور صرف معمولی تعداد بڑی ہے اس کے اندر، لیکن 47,000 ووٹر غائب ہو گئے. پہلے 65 لاکھ ووٹ کو غائب کر دیا گیا تھا، تو جس پر کافی تنازع ہوا، کیونکہ بے شمار لوگ مردہ قرار دیے گئے. کئی لوگوں کو جو ہے کئی جگہ ایسا ہوا کہ اضافہ بھی ہوا، کچھ لوگوں کا جو ایک مکان میں 200-300 لوگ ووٹرز کی بات تھی، وہ بھی الگ. تو یہ 2 صورتیں تھیں وہاں ایس آئی آر کے حوالے سے. لیکن سب سے زیادہ جو ہوا ہے 65 لاکھ، خاص کر او بی سی اور مسلمان ووٹرز کو نکالا گیا تھا. ایک ضلع سے جو خبر آئی تھی، وہاں 80,000 مسلم ووٹرز کو نکالا گیا تھا. کس بنیاد پر نکالا گیا وہ تو خیر عدالت میں معاملات پیش آیا، سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ نہیں، آپ آدھار کو بھی جو ہے اس کا جو ہے بنیاد بنائیے، آدھار کے جو آدھار کے ذریعے سبمٹ کریں گے ان کو ووٹر لسٹ میں نام شامل کیے. تو اب جو ریاستی الیکٹورل آفیسر ہوتے ہیں، یعنی جو الیکشن کمیشن کے نمائندے ہوتے ہیں بہار میں، پٹنہ میں، انہوں نے ایک فہرست جاری کر دی ہے، اور یہ نیٹ پہ بھی اویلیبل رکھی گئی ہے، اور کہا کہ آپ کے اپنے وارڈ نمبر، تحصیل وغیرہ کے نام سے کے حوالے سے اپنے ناموں کو یعنی یقینی بنا سکتے ہیں، اپنے ناموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نام ہیں نہیں ہیں. تو وہ ایک بڑی بات ہوگی. اور 47 لاکھ ووٹرز کیوں حذف ہوئے، کیا ہوئے، اب اس کی تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے، یا پتہ نہیں کہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا ہوگا، یا کیونکہ بہار کے زیادہ تر لوگ بہار کے باہر رہ کے زندگی گزارتے ہیں، تو شاید انہوں نے نہیں لیا ہوگا. تو یہ خیر جو بھی معاملہ ہو، تو اب اس میں جو 65 لاکھ حذف تھے وہ تو کم ہو کے 47 ہو گئے. چلیے ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ حد تک پھول نے پھول کی پتی صحیح کہتے ہیں نا، اسی لحاظ سے یہ ہو گیا. تو اب اس پہ اعتراضات وغیرہ کی تو خیر، کیونکہ کل فہرست جاری کی گئی ہے، اب اس پہ کیا اعتراض ہوتا کیا نہیں ہوتا، اب یہ تو خیر معاملہ آگے چل کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ معلومات ہوگا. اب وہاں جو سب بندی ہو رہی ہے، اب دیکھیے جو آج تک جو سروے کیا گیا، خیر آج کل سروے بھی پیڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیے کئی دوست ہیں جو بڑے بڑے چینلوں میں کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ہم نے ایجنسی کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے سروے کے لیے، اور ایجنسی وہ بیچاری جو ہے ایجنسی تو خیر اچھے پیسے لیتی ہے. پھر چینل والے بھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیسہ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. انڈر کرنٹ کافی پیسے لیے جاتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ پیش کرو، اس کو یہاں سے جیتانا ثابت کرو، اس کو یہ کرو. تو اب یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کے سروے کی وجہ سے، اس طریقے کی وجہ سے پری پول سروے جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے خاص کر میڈیا پر لوگوں کا بھروسہ نہیں رہا. ارے یہ کیا آپ نے یہ گنگا رہا ہے. جو پہلے میڈیا صحافیوں کے ہاتھ میں ان کی پالیسی ہوتی تھی، ابھی بھی صحافی کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ صرف کام کرنے کی ورکر کی حیثیت سے ہیں. اب ان میں جو منتظم یا فیصلہ سازی کا جو عمل تھا وہ اب ان سے چھین لیا گیا ہے. تو فیصلہ ساز نہیں ہے میڈیا میں، صحافی بہت کم ہوں گے. تو خیر میں بہار کی طرف آ رہا تھا آپ کو. تو بہار میں اس پس منظر میں بھارتیہ جنتا پارٹی 2 چیزوں کی طرف بڑا فوکس دے رہی ہے کہ کس طریقے سے ایشو بنایا جائے، ہندو مسلم. تو اب جیسا کانپور میں ایک ایشو بنایا گیا، اب دیکھیے مہاراشٹر میں جو بدترین حرکت کی گئی، یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اب ایک بڑے پیمانے پر جو ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اور کھلے عام طور پر جو سول رائٹ سے متعلق جو تنظیم ہے اس کی رپورٹ ایک الگ ہے، اس میں الگ بات کروں گا. لیکن اب اس تمام چیزوں کو روکنے کے لیے اب گھس پیٹے کا بھی آ گیا. یہ گھس پیٹا جو خود وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جتنے بڑے لوگ ہیں، یہی یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہی گھس پیٹے کی بات کر رہے ہیں. اور گھس پیٹے کے حوالے سے بنگالی بولنے والے مسلمان یا عام مسلمان، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایسے کوئی حکومت کے پاس ثبوت نہیں ہے. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی، جب ہم گھس پیٹے کی بات کر رہے تھے، تو اب یہ بہار کی جو فہرست ہے، یہ اب بتائیے کہ جو 47 لاکھوں کے نام یعنی ڈیلیٹ کیے گئے ہیں، ان میں کتنے گھس پیٹے تھے، اس کی کوئی صراحت ہے کیا؟ کئی ایک ایشو ہے اس کے اندر.
نہیں ہے، چونکہ یہ جو 65 لاکھ جو پہلے دیے گئے تھے، یعنی اتنے لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا، اتنے لوگوں کو فلاں قرار دیا گیا، اتنے لوگوں کو جو ہے ادھر سے ادھر منتقل کر دیا گیا تھا، تو اب اس میں سے 65 لاکھ میں سے تقریباً دیکھیے 18 لاکھ لوگوں نے اپنے پرچے داخل کر دیے اس میں سے، کہ بھئی ہم زندہ ہیں، ہم فلاں ہیں، جیسے 22 لاکھ لوگوں کو. تو اب خیر جو منتقل کیے ادھر سے مقام ایک مقام سے دوسرے مقام، شاید ان کے نام نہیں ہوں گے، لیکن اس میں کہیں بھی گھسپیٹا یا انٹروڈر یا باہری، اس کا کوئی ایک کا ثبوت بھی نہیں ہے. یہ خود ثابت کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا یہ دستاویز خود ثابت کرتا ہے کہ کوئی گھسپیٹے کا سوال ہی نہیں ہے. اب دیکھیے جیسا کہ کل ہم خبر آپ کے سامنے بول رہے تھے کہ اس پہ ایرانی اوریجن کے لوگ کئی پیڑھیوں پہلے، اب آپ دیکھیے جب برٹش انڈیا کا پیریڈ تھا یا اس سے پہلے جو پیریڈ تھا مغل کا پیریڈ تھا، اس میں مختلف ممالک سے جیسا کہ ایران، آذربائیجان، آرمینیا، ان علاقوں سے بھی بے شمار لوگ تجارت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے آتے تھے، پھر یہیں کچھ حالات ایسے ہو جاتے تھے کہ یہیں کے ہو جاتے تھے. تو اب ان کی جو نسلیں ہیں 5ویں 6ویں پیڑھی ہے، اب ان پر سوال کیا جا رہا ہے کہ بھئی تو اب سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آریہ لوگ جو ہے یہ لوگ کہاں سے آئے، پھر ان کا بھی تو سوال ہونا چاہیے، ان کی کتنی پیڑھیاں آ گئی. اب ایک جیسا کہ ہم کو ابتدا میں جب ہم تاریخ پڑھتے تھے تو پہلے یہ شروع کیا جاتا تھا کہ آریہ اور دراوڑی جو ہے یہاں کی پہلی قوم تھی، بعد میں آریہ جو ہے جو ایران، آرمینیا، آذربائیجان، ان علاقوں سے جو روس کے پرانے علاقے ہیں، جو وسطی ایشیا کے علاقے ہیں، وہاں سے یہ مائگریٹ ہو کے ہندوستان آئے اور یہیں کے بس گئے. اور یہ آرین لوگ ہیں جو اس وقت زیادہ تر جو ہندو دھارمک جو لوگ ہیں وہ آرین ہوتے ہیں، آریہ سماج کی جگہ. تو یہ اور آج بھی ایران میں، آذربائیجان میں، آرمینیا میں آریہ مہر یعنی آریہ کہنا یہ بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، ہم آرین ہیں. تو اس میں مذہب کا دخل نہیں ہے، اس میں نسل کا دخل ہے. تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو خیر انہوں نے اپنے دستاویزات دکھائے جو کچھ ہے، لیکن ان پر ایک شکوک شبہات، ارے تم گورے لوگ ہیں، ذرا زیادہ گورے لوگ ہیں تم ہیں، تو بھئی آرین تو سب وہیں کے ہے نا. اور یہاں کی مٹھی میں سے ملنے کے بعد تو یہ ایک مکس ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ ایشین کو خاص کر انڈین یعنی جو ساؤتھ ایشین کے جو لوگ ہیں، یعنی جو جس میں ہندوستان ہے، مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان ہے، ان کو کلرڈ نیشن کہتے ہیں. یہ تو نہ تو سیاہ ہیں نہ تو سفید ہیں. سیاہ میں جو افریقن ہیں، اور ویسٹ انڈیز میں بھی افریقن ہیں، امریکہ میں بھی افریقن ہیں، انگلینڈ میں بھی افریقن جو سیاہ لوگ ہوتے ہیں. وائٹ تو وہ وائٹسٹ لوگ ہیں جو ایک دم سفید ہوتے ہیں ایک دم. لیکن انڈین کا جہاں تک ہے یہ کلرڈ نیشن ہوتے ہیں. تو خیر میں بہار کی طرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو بہار میں یہ صورتحال ہوئی. اب اس کا ریئیکشن شاید کل آ سکتا ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کے نام صحیح ہیں نہیں ہیں یا پھر ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں 21 لاکھ کے قریب جو ہے ایڈ ہوئے ہیں اس میں مزید جو تو نئے ووٹر جیسا کہ 18 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے. تو کافی جو ہے سیاسی جماعتیں بھی تھوڑی چوکس رہیں اور جہدکار بھی تھوڑے چوکس رہے اس کے اندر. تو یہ خبر آج بڑی خبر کے طور پر ہم نے بھی اس کو لیا ہے. دوسری خبر ملک کی جو صورتحال ہے. خیر ڈونالڈ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے، جو پیس جو ان کا جو ہے فارمولہ ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. کل بریلی میں کیا ہوا، اور بنارس میں کیا ہوا، آسام میں کیا ہوا، اتراکھنڈ میں کیا ہوا. اس طریقے سے ہندوستان میں جو شمال کی 3 ریاستوں میں خاص کر جو صورتحال ہے، ہم اس سے غزہ سے تو کمپیئر نہیں کریں گے، لیکن غزہ سے کم تر بھی تو نہیں ہے. معمولی بات پر کئی دکانوں کو، کئی مکانوں کو بلڈوزر کر دیا گیا اور جھوٹے الزام کے تحت گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. تو اس پر کیا معاملہ چل رہا ہے، اس پر بھی ہم ناظرین بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین چلتے ہیں بریلی. مجھے یاد آتا ہے شاید 70 کے دہے میں ایک بڑا گیت مشہور ہوا تھا. 70 کی دہے میں جب ہم اسکول یا وغیرہ جا رہے تھے، جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں. تو دیکھیے بریلی ایک تاریخی مقام ہے اور اس کو کس طریقے سے فرقہ واریت کا اڈا بنا دیا گیا ہے. ظلم زیادتی کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں کچھ ہندی اخبارات بھی دے رہے ہیں اور کچھ ہندی کے یوٹیوبر بھی دے رہے ہیں.
جو باضمیر لوگ ہیں، جو ضمیر والے لوگ ہیں، وہ دے رہے ہیں، جبکہ جو چھنٹوز میڈیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی سازش پاکستان سے جوڑ دیا اس کو، جیسا وانچک کو، سونم وانچک کو چین سے پاکستان سے جوڑ دیا، اس طریقے سے ان کو بھی جوڑ دیا، اور 4 لوگوں کو جو بہت ہی اوصاف والے اور بہت ہی معتبر لوگ تھے ان کی گرفتاری اور فوٹو بھی جاری کر دی گئی، اور ایک بہت بڑے مولانا ہیں محسن رضا، ان کو بھی گرفتار کر کے ان کا مکان پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا گیا۔ مولانا ذوقی رضا تو پہلے ہی گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف سنگین الزامات لگا دیے، جبکہ یہ مولانا انہوں نے کہا کہ حکومت نے، پولیس مقامی ایڈمنسٹریشن نے جو ہے احتجاج کی جو ہے اجازت نہیں دی، لہٰذا احتجاج واپس لینا چاہیے، 2 دن پہلے ہی جو عوام سے کہتے آ رہے تھے۔ اب دیکھیے امن کی اپیل کرنے والوں کو نقض امن کے اور بلکہ سنگین الزامات کے تحت ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا توقیر رضا۔ اب بریلی میونسپل جو اتھارٹی ہے اس نے میونسپل کے جو کمپلیکس ہے اس میں جو مسلمانوں کو عرصے سے جو کاروبار کر رہے تھے ان کو پوروں کو سیل کر دیا، یہ کہا کہ نہیں ہم کو لیز منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے، لہٰذا ہم آپ کی لیز منسوخ کرتے ہیں، اور بنا کسی اطلاع کے پوری دکانوں نے کہا کہ بھائی ہم سامان تو نکال لیں گے، اس کی تک اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیے دوسرا جو مکانات ہے، اب دیکھیے تقریباً 2500 لوگوں کو کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور تابڑتوڑ راتوں میں یعنی راتوں رات گھروں پر جو ہے یعنی دروازے توڑ کر جو ہے نوجوانوں کو نکالا جائے۔ ارے بھائی ہم کا کوئی تعلق نہیں، ہم تھے ہی نہیں، کچھ نہیں، آپ مسلمان ہیں، بس مولانا توقیر رضا کے چاہنے والے حامی ہیں، لہٰذا آپ کو پکڑا جا رہا ہے خاص ان کو۔ تو یہ اس بربریت پر دیکھیے ایک رپورٹ آئی ہے جو سول رائٹس کی تنظیم کی طرف سے، خیر یہ رپورٹ تو پہلے کی تھی، اس میں بتایا گیا لیکن اس کے یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ اب اس کے عنوان پر، جبکہ ایک پرامن چیز تھی یہ، اس کو پولیس نے پوری طریقے سے مسجد کے اطراف جمعے کے بعد پورا گھیرا ڈال کر یعنی ایک فٹ بال کی طرح کھیلنا شروع کیا، لاٹھیاں مار مار کر۔ جب لاٹھیاں کھائیں گے تو لوگ ادھر ادھر ہوں گے اور کوئی نہ کوئی 1-2 پتھر بھی مارے گا برابر، لیکن دیکھیے پوری طریقے سے، اور اس کی پوری ویڈیو جاری نہیں کی جا رہی ہے، صرف وہی ویڈیو جاری کی جا رہی ہے جہاں ہجوم کے ساتھ پولیس کا جو ہے مڈ پھیر ہو رہا ہے، کیونکہ قلم آپ کے پاس، کاغذ آپ کے پاس، CCTV کیمرے آپ کے پاس، تو آپ جیسا چاہے کر لے سکتے ہیں۔ تو اب یہ میونسپل، اب دیکھیے ایک تو بے گھر کیا جا رہا ہے لوگوں کو، دوسرا روزگار سے محروم کیا جا رہا ہے، کوئی سرکاری نوکری تو ملنے والی نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اب یہ دکانیں ایک عرصے سے دکانیں یہ میونسپل اس میں لیز کے اوپر اپنے کرائے پہ دے کر، یعنی لیز کا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقے کا کرایہ ہی ہوتا ہے، کہا کہ نہیں آپ کی لیز منسوخ ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کی دکانیں سیلڈ۔ ارے وزیر وہ کچھ نہیں، آپ کا نام FIR میں، ارے نام نہیں ادرس میں آپ ہی ہے، یعنی بتایا نا کہ آپ لوگ اس میں ہیں، لہٰذا آپ کے جو ہے ختم۔ ارے بھائی کچھ عدالت سے کچھ ایسا اگر جرم ہو گیا تو ٹھیک ہے، عدالت سے اگر فیصلہ نہیں، عدالت کی ضرورت، ہم خود عدالت ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو بریلی میں اس وقت پوری دہشت پھیلی ہوئی ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم چل رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر دنیا تو غزہ پہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم پہ کیا، ہم پہ اور بربریت ہوگی بھی تو خاموش ہوں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ جیسا آ کے کہیں گا کہ میں بھی ایک فارمولہ دے دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیے نتن یاہو، ڈونالڈ ٹرمپ اور یوگی کے بیانوں میں کیا ہے، یہ جہنم کے داروغہ ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے ایک دن کہ جہنم کے دروازے کھول دیں گے ڈونالڈ ٹرمپ، نتن یاہو کہہ رہا تھا کہ جہنم ہو جائے گا۔ اب کون سا ہم جنت میں ہیں، جہنم ٹھیک ہے، جہنم بھی ویلکم ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیے آپ اس کا جو اس حد تک، اور 2 دن پہلے بنارس میں جو کچھ ہوا، اب دیکھیے جس کھلاڑی نے ہندوستان کو اولمپک کا تمغہ دلایا، اس کے گول کی، محمد شاہد کے گول کی وجہ سے کرکٹ میں جو ہے وہ، معاف کیجیے گا، ہاکی میں، یعنی ماسکو اولمپک میں ملا جھنڈا، ان کو پدم شری دیے، فلاں دیے، خیر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو متعلقین تھے وہ پولیس کے ادھیکاری کے سامنے پیٹ میں منڈی ڈال رہے، سر 1 دن کا ٹائم دیجیے سر، نہیں آپ مطلب معاوضہ تو ہم کو ملا ہی نہیں، وہ ہمارے ریکارڈ میں ہے معاوضہ، مطلب کس نے لیا معاوضہ، نہیں ہم کمپلسری دے دیے، لہٰذا ہم توڑ دے رہے ہیں۔ تو 1 دن کی نوٹس دیجیے نا، گھر کا سامان ہے، گھر میں کئی لوگ ہیں، ہم بے گھر ہیں، کہاں جائیں گے، وہ کچھ نہیں۔ اب دیکھیے اس کے ویڈیو بھی چل رہے ہیں، کچھ چھپا اخباروں میں ہو۔ تو یہ پوری طریقے سے ایک ٹیرر چھایا ہوا۔ اتراکھنڈ میں کل تو ہم 200 کی بات کر رہے تھے، اب لوگوں نے بتایا دہرادون سے کہ تقریباً 300 کے قریب گھروں کو ڈیمالش کر دیا گیا، پورے مسلمان چن کر، اور جو سرکاری بلدیہ کے جو کمپلیکس میں مسلمان کرایہ دار دکاندار تھے
ان کو جو ہے بند کر دیا گیا کہ نہیں آپ نہیں چلا سکتے کاروبار. ارے وجہ کیا ہے؟ تو نہیں آپ لوگ فلاں پروٹیسٹ میں تھے. کون سے پروٹیسٹ میں تھے، کہاں تھے؟ وہ کچھ نہیں ہماری ریکارڈ میں ہے، FIR ادرس بلکہ ہے. تو یہ 2 ریاستوں. اور تیسری ریاست آسام. آسام میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے، آپ کچھ خبر آ رہی ہے آپ کو آسام کے بارے میں؟ بربریت اتنی چل رہی ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کلکتہ سے ایک اخبار شائع ہوتا ہے ٹیلی گراف، اس میں کچھ حد تک دیا جا رہا ہے، وہ ایک ہی اخبار ہے جو دے رہا ہے. اب گوہاٹی سے شائع ہونے والے اخبارات تو بس ہیمنت بسوا سرما ایسا کرے فلاں کرے. اب دیکھیے بوڈو لینڈ سے مسلمانوں کا ایک عرصہ پہلے پوری طریقے سے ان پر تشدد کر کے ان کو نکالا گیا وہاں سے، ورنہ وہ میجارٹی میں تھے. اب وہاں نئی جو ہے، کیونکہ ایک آٹونومس کونسل بنی ہے وہاں، اس کے انتخابات ہوئے، تو اس کے بعد اب مسلمانوں پر اور بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں. یعنی بوڈو لینڈ کا جو دیے گئے، جبکہ وہ مسلم میجارٹی علاقہ تھا، اب اس سے مسلمانوں کو پورا نکال دیا گیا، یعنی مسلم مکت بوڈو ہو گیا. تو اس پہ کون بولنے والا؟ تو خیر یہ چیزیں ہیں. خیر آتے ہیں ایک عالمی خبر جو پیس پر. اب دیکھیے اب یعنی پیس کے بارے میں اب یہ کہیں گے نا، اکثر آپ کہتے ہیں کہ ڈیول کوٹنگ دا بائبل بول کے، یعنی جو ابلیس ہے وہ صحیفہ کے بارے میں بول رہا ہے. تو ایسی ایک قاتل اعظم وہ امن کے لیے 20 نکاتی منصوبہ ڈالا ہے. 2 قاتل اعظم مل کر، ایک ڈونالڈ ٹرمپ اور دوسرا نتن یاہو، اور دونوں بھی کنوکٹس ہیں. کل میں آپ سے بتا رہا تھا کہ دونوں کنوکٹ کیسے، یعنی عدالت سے یہ سزا یافتہ لوگ ہیں. دونوں مجرم ہیں اور ان کو گرفتاری ان کا ہے، لیکن پوزیشن میں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جیسا ہندوستان میں کوئی قانون کی حکمرانی چل رہی نہیں چل رہی وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، دستور کی حکمرانی چل رہی نہیں چل رہی. اسی طریقے سے عالمی سطح پر بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ معاملہ چل رہا ہے. تو ابھی 20 معاملے میں سب عرب چنٹوس، مسلم چنٹوس، یہ سب ارے نہیں صاحب بہت اچھا ہے. اس میں ہندوستان بھی شامل، ارے نہیں صاحب بہت اچھا معاملہ ہے. کیا اچھا معاملہ ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہونا چاہیے. نہیں ہم اوپر سے ہم فیصلہ اوپر سے کر دیں گے. ارے بھائی یہ معاملہ میرا ہے، میرا بھی انوالومنٹ ہونا چاہیے نا. فلسطین یہی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ نکاتی ہے، لیکن اس میں فلسطین کہاں ہے؟ فلسطینی کہاں ہے اس کے اندر؟ نہیں انٹرنیشنل ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں، یہ پیس جو ہے بورڈ ہو جائے گا، یہ پیس کا جو ہے بڑا جو ہے ادارہ ہوگا، میں اس کا چیئرمین ہوں. اور ایک اور قاتل ثانی ٹونی بلیر، جس نے عراق میں 3 لاکھ بچوں کے قتل کا ذمہ دار، بچوں اور خواتین کا، اس کو آپ شامل کریں. تو دیکھیے آپ یہ قاتلوں کی انجمنیں ہیں اور ان کے ساتھ تھالیاں مارنے والے عرب اور اسلامک ملک ہیں. اور اس میں ایک چنٹو ہے جو اپنے آپ کو نیوکلیر بول کے بات کرتا. اور آپ دیکھیے اس کا جو راز ایک برطانوی اخبار نے نکالا ہے کہ گزشتہ دنوں چنٹوز جو ہمارے ایک جوکر اور اس کا باجے والا دونوں گئے تھے وہاں جا کے دیکھیے ایک بریف کیس میں ایک چیز بتا رہے تھے ڈونالڈ ٹرمپ کو، جو ریئر ارتھ منرلز اب یہ امریکہ کے حوالے ہونے والے ہیں. بلوچستان میں قدرت نے ایک ایسے نایاب معدنیات دریافت ہوئی اور اس کا تحفہ امریکہ کو دینے کے لیے، دیکھو صاحب یہ ہے اب آپ کے لیے ہو گیا معاہدہ. امریکہ کیوں چاہ رہا بھائی؟ کس وجہ سے آ رہا؟ پاکستان کو کیا پاکستان سے محبت ہے؟ بلکہ ڈونالڈ ٹرمپ اسلامک فوبیا کا شکار ہے، فوبک ہے وہ. گزشتہ انگلینڈ گیا تھا، اس نے چارلس یعنی کنگ چارلس سے کہا کہ بھئی میں ایک شرط پہ میں آپ کی دعوت میں آؤں گا ونسر کیزل میں جو قلعہ ہے جو ہے، کہ وہ صادق کو نہیں آنا، جو میئر ہے وہاں کا صادق خان، وہ میئر کے قابل نہیں ہے، فلاں ہیں وہ اسلامک شریعہ لا رہا فلاں رہا. جبکہ وہ 3 مرتبہ لندن کی عوام نے اس کو منتخب کیا. اس لیے منتخب کیا کہ اس نے کس طریقے سے وہاں بلدی خدمات دی، وہاں کا میٹرو، وہاں کی بسیز، وہاں کی پولیس، وہاں کی سیول، وہاں کی ہیلتھ، وہاں کی ایجوکیشن. میں کئی لوگوں سے جو میرے سے رابطے میں آتے ہیں لندن میں رہنے والے جو سٹیزنس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی میئر، وہ بھی ایک مسلم میئر 3 مرتبہ آنا. 1 یا 2 مرتبہ آ گیا بہت، وہ آج تک ریکارڈ ہے. لیکن اتنا اس نے ایڈمنسٹریشن دیا ہے، اور اس کو یہ اتنا یعنی ایک مسلمان میئر سے. اب دوسرا نیو یارک کے میئر سے زوران ممدانی کہا کہ ارے تم اس کو ووٹ دیں گے تو میں فنڈ نہیں ڈالوں گا.
کیوں، کیا فائدہ اس کو دینے کا؟ دیکھیے اس کا بیان آیا. تو یہ اسلامک فوبک ڈونالڈ ٹرمپ، اس کو پوری مسلم دنیا نہیں آپ بہت اچھا پیس کرے، بہت اچھا کرے. تو خیر اب یہ آگے کیا ہوگا. پھر وہ 3 دن کی وارننگ بھی دینوں، 3 یا 4 دن کے اندر حماس آپ اپنا جو ہے فیصلہ لے لیجیے، ورنہ اس کے بعد پھر جیسا یہاں بھی ہو، یوگی کہہ رہے ہیں کہ جہنم، بالکل جہنم کے داروغہ ہے آپ، دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کھول سکتے ہیں، جس کو جانا ہے آگ میں ڈال دے سکتے ہیں، ڈال دیجیے، برابر ڈال دیجیے. تو یہ صورتحال ہوئی. آتے ہیں ناظرین روس اور یوکرین. اب دیکھیے روس اس حد تک، اب دیکھیے ایک بڑا بیان ہے ولادیمیر پوٹن کا. کہا کہ دیکھیے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں صداقت کر لڑ رہا ہوں، وہ صداقت ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے. کہا کہ ہم غالب ہیں، یقیناً غالب ہو گئے لوگ. حالانکہ پوری دنیا یعنی یورپین، امریکن، پورا زیلنسکی کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں، یوکرین کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں پوری طریقے سے، پیسوں سے، ہتھیار سے، کرائے کے ٹٹوؤں کے ساتھ، سب پورا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اب کیف کے پر جو حملے ہو رہے ہیں، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، یہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران تقریباً 4 بڑے حملے ہوئے اس کے پر، وہ بھی آبادیوں پر، رہائشی علاقوں پر، سویلین کی موت ہو رہی ہے. تو اب اس میں ولادیمیر پوٹن کا بیان آیا کہ ہم نے جو ہے جنگ میں غالب ہے، اس باوجود اس کے کہ ہم پہ سینکشنز لگائے، ہم پہ سب کچھ کرے ساری دنیا، لیکن ہم اس جنگ میں فاتح ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف. مانسون. اب دیکھیے آج جیسا کہ میں ابتدا میں آپ سے تاریخ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ 1 اکتوبر دکشن یعنی ساؤتھ کا جو علاقہ ہے جس میں 4 ریاستیں ہیں، جس میں تلنگانہ بھی ہے، ان ریاستوں میں اکتوبر سے ونٹر شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد 22 دن کے بعد یہ ونٹر شمال میں جاتا ہے. اب مانسون ختم ہو گیا. اب جو بارش ہوگی آج کے بعد، اگر بارش ہوتی ہے تو یہ مانسون نہیں کہلا سکتی. یا تو یہ ڈپریشن کی وجہ سے، یا سائیکلونک افیکٹ کی وجہ سے، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے. اور آپ دیکھیے مانسون کی بارش اور غیر مانسون کی بارش کا جو پڑاؤ ہوتا ہے، اب اس کی جو پتجھڑ جو ہوتی ہے، جو رخ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اس ایسی وجہ ہوتی ہے کہ بارش کا جو رخ بدل جاتا ہے، تو اس سے لوگ یعنی جو پہلے لوگوں میں پہچانے جاتے تھے کہ بھئی یہ مانسون کی بارش ہے یا غیر مانسون کی بارش ہے. تو یہ اس کے یعنی جو جھکاؤ ہوتا ہے بارش کا، جس رخ پر جھکاؤ ہوتا ہے، تو یہ ہوتی ہے. تو مانسون کی بارش بہت سیدھی اچھی ہوتی ہے، جبکہ غیر مانسون کی بارش، جس کو دکنی میں اوکالی کہتے ہیں، وہ کسی بھی سمت جا سکتی ہے، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی مشرق، یعنی بے ڈھنگی. جبکہ مانسون کی بارش جو ہوتی ہے وہ ڈھنگ کی ہوتی ہے. تو خیر دکشن کے لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے کہ بھئی اب جاڑے شروع ہو گئے، اب سردی کا موسم، اور یہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے جاڑوں کے موسم میں ہی. چونکہ راتیں یعنی دن یعنی جاڑے کی راتیں جیسا ہوتی ہیں نا، بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو خیر ایک رومانٹک سیزن کہتے ہیں لوگ اس کو، جاڑے کے موسم کو. تو یہ ہے. البتہ نارتھ کے اندر اب آپ دیکھیے دلی NCR سے بڑی خبر آئی ہے. دلی NCR پانی سے ڈوب چکا ہے، یعنی نیشنل کیپٹل ریجن وہ پانی ہے. جمنا میں کافی طوفان ہے، وہ ہے. پھر ہریانہ، پنجاب کے علاقوں میں وہاں بھی بارش ہے، مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں بارش ہے، تھانے، بمبئی ان علاقوں میں بارش ہے. تو مانسون اپنی طرف سے بالکل یہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ایک خبر جہاں تک ہے پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں. پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے 2 قسم کے بیانات آئے ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا توقیر رضا جو بہت بڑے عالم دین ہیں اور مفتی اعظم کے جو ہے فرزند ہیں، ان کے جانشین ہیں، اور ایک کافی بڑا ان کا پوری دنیا میں بڑا حلقہ ہے، ان کی گرفتاری کے خلاف پرسنل لاء بورڈ نے ایک موقف اختیار کیا. تو خیر یہ بالکل کہا کس طریقے سے ان کو ایک بڑے عالم دین کو نشانہ بنایا، جبکہ وہ امن کی اپیل کر رہے تھے. اس طریقے سے سونم وانچک کا بھی ایک بیان ہے. سونم وانچک جو ہے جو جودھ پور کی جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، وہاں جیل کے سامنے بے شمار لوگوں نے، کئی جہدکاروں نے احتجاج کیا کہ ایک امن پسند انسان کو نیشنل سیکورٹی ایکٹ جیسے سخت قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا. تو یہی ہوتا ہے. اور ایک دھیرو راٹو کہہ کر ایک یوٹیوبر ہے، بڑے یوٹیوبر ہیں، بہت کافی ریسرچ ہے ان کا. انہوں نے کل ایک کلپ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اب کوئی دستوری حکومت یا جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ پوری طریقے سے. اس کا ثبوت انہوں نے
سونم وانچوک اور دیگر لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے. تو خیر یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن دیکھنے میں تو بالکل ایسے ہی دکھتا ہے کہ من مانی جو بھی ہے چل رہی، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں. تو اور لیہ سے جو خبر آئی ہے، لیہ یعنی کارگل لداخ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے کہ دن میں تھوڑی سی نرمی دی گئی کرفیو میں، ابھی بھی انٹرنیٹ بند ہے. انٹرنیٹ کی جہاں تک سوال ہے، افغانستان سے بھی خبر آئی ہے، افغانستان میں انٹرنیٹ بند کیا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی کو دوست بنانا چاہیے، ٹیکنالوجی ہماری مخالف نہیں ہوتی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی ہمارے لیے مصیبت ہوگی، ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ان کا رجحان نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کو اپنا دوست بناتے ہوئے اچھے راستے پر اس کو لے جانا چاہیے. ٹیکنالوجی خراب راستے پہ لے جاتی ہے. اب دیکھیے ٹی وی کی جو ایجاد ہوئی تھی وہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہوئی تھی، لیکن بعد میں جا کر وہ انٹرٹینمنٹ بن گیا. پھر انٹرٹینمنٹ کے بعد اور چیزیں سامنے آ گئیں. تو بنیادی جو مقصد تھا وہ ٹیکنالوجی کا اچھائی کی طرف تھا، تو اس کو اچھائی کی طرف ہی لے جانا بہتر ہے. تو خیر ناظرین، اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ کافی کچھ خبریں ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹ جاتی ہیں خبریں، وقت کا معاملہ، چونکہ محدود وقت میں سب چیزیں بولنی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی. تو خیر آج یہیں بات ہم اپنی مکمل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.